अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 کے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. اگلی جمعہ میں ڈبل داماد رسول ذوالہجرتین وفا اور حیا کے پیکر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے مناقب اور ان کی شہادت کا اجمالی تذکرہ کیا تھا. آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 10 سال 6 مہینے 5 دن دنیا پر حکومت کرنے والے خلیفہ راشد و عادل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے قدر حالات اور ان کی شہادت کا مختصر تذکرہ کریں گے. نام عمر ہے، خطاب باپ کا نام ہے، لقب فاروق ہے، 5ویں پشت میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اور حضرت عمر کا دادا ایک ہیں. اس حساب سے عام قریشی ہیں. شجاع تھے، بڑے بہادر تھے. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی ایک عالی مرتبت اور ذی وقار شخصیت شمار ہوتے تھے. شکار کا شوق بھی رکھتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی سفیر کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دین اسلام اور توحید کی دعوت عام کی، مخالفت بہت بڑھی، صحابہ نے مارے کھائی، حالات برداشت کیے. جو اسلام لے آتے تھے ان پر سخت ترین حالات مشرکین مکہ کی طرف سے پیش ہوتے تھے. خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. کھانے میں گھر میں
चूल्हा पर हांडी चढ़ती थी, पलीदी डाली जाती थी। हजरत बिलाल, हजरत सोहेब, हजरत सलमान, हजरत खब्बाब बिन अरत, हजरत सुमैया, हजरत जन्नीना, सहाबा और सहाबियात ने मारे खाई, हालात बर्दाश्त किए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हरम में दाखिल हुए, बैतुल्लाह के पर्दे पकड़े और काबतुल्लाह से चिमट गए और अल्लाह के हुजूर सहाबा की बेताबी को बर्दाश्त न फरमाकर आपने दुआ की, जो दुआ यहाँ नकल की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमरा, और दूसरी रिवायत मैंने पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अम्र इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ऐ अल्लाह, हिशाम का बेटा अम्र अबू जहल दे दे या खत्ताब का बेटा उमर दे दे, और उससे इस्लाम को एक तक़वियत और किसी दर्जे की कुव्वत नसीब हो जाए। सहाबा की बेताबी से परेशान होकर, बेकरार होकर आपने दुआ की, इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की शौकत के लिए, इस्लाम की ताकत के लिए। उधर अल्लाह की कुदरत का अजीब करिश्मा, नबी काबे में दाखिल होकर बैतुल्लाह के पर्दे से चिमट कर, बैतुल्लाह से चिमट कर पर्दे पकड़ कर दुआ कर रहे हैं। उधर अबू जहल ऐलान करता है कि जो मोहम्मद का सर ले आएगा लयाजुबिल्लाह 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। ये कुदरत का अजीब करिश्मा। एक तरफ पैगंबर मांगता है अम्र को, और दूसरी तरफ वो ऐलान करता है कि जो नबी का सर ले आएगा उसको 100 ऊंट इनाम में मिलेगी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने घर से नंगी तलवार लेकर के निकले, वही अबू जहल के ऐलान पर, और सोचा कि रोजाना का ये किस्सा ही खत्म कर दें, और दरे अक़दस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नंगी तलवार लेकर के जा रहे हैं ताकि ये किस्सा ही खत्म कर दें। अल्लाह की कुदरत का अजीब करिश्मा। उधर पैगंबर दुआ की और इधर उमर का ये हाल। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्न नईम मिल गए। हजरत उमर के तेवर बदले हुए थे, आंखों में खून उतर आया था, गुस्सा बहुत तेज था। हजरत अब्दुल्ला इब्न नईम इब्न अब्दुल्ला ने रास्ते में मुलाकात की। कहाँ का इरादा है उमर? कहाँ आज उस साबी अलयाजुबिल्लाह, नबी को साबी कहते थे, यानी नए दिन की दावत देने वाला, आबाई दिन से इनहराफ करने वाला शख्स, आज उसका किस्सा तमाम कर दे। तो फरमाया हजरत नईम इब्न अब्दुल्ला ने कि देखो मक्के में घर घर में इसका सोहरा और चर्चा है। ए उमर, खत्ताब का बेटा, क्या तूने बनु हाशिम को कम समझा है? यानी मोहम्मद के सर की कीमत और उसका बदला बनु हाशिम तुझसे नहीं लेगा। इन पर भी गुस्से हुए। हजरत नईम इब्न अब्दुल्ला ने फरमाया ठीक है, लेकिन पहले बहन बहनोई घर के हालात की तो खबर लो। अब हजरत उमर दरे अक़दस से रसूल का कस्द छोड़ करके बहन की घर की तरफ गए, जिनका नाम फातिमा है, बहनोई का नाम सईद इब्न ज़ैद है। जब घर में पहुंचे हैं, दस्तक दिए हैं, हजरत सईद इब्न ज़ैद बहनोई ने हजरत उमर को देखा कि नंगी तलवार हाथ में है, चेहरे पर खून उतर आया है, गुस्सा बहुत तेज है। अपनी बीवी यानी उमर की बहन से कहा कि तुम्हारे भाई इस हालत में घर पर दस्तक दे रहे हैं। अंदर में हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर बाहर से कुरान की आवाज सुन भी चुके थे। अब देखना यह है, बहन भी उमर की बहन है। जो शुजाअत, जो बहादुरी हजरत उमर को हासिल थी, वो शुजाअत
اور وہ بہادری بہن کو بھی حاصل تھی. بہن نے فرمایا ٹھیک ہے دروازہ کھول دیتے ہیں، ورنہ اگر عمر بہن کے گھر کے آداب بجا لائے گا بہن بھی اپنے بھائی کے آداب بجا لائے گی، ورنہ یاد رکھو جن چھاتیوں سے عمر نے دودھ پیا ہے اس ماں کی چھاتی سے عمر کی بہن فاطمہ نے بھی دودھ پیا ہے. پورا گھرانہ شجاعت اور بہادری میں ضرب المثل تھا حضرت عمر کا. ایک عورت ذات کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، حقیقت یہی ہے زمانہ جاہلیت کا تھا، لوگ بت پوجتے تھے لیکن ان صفات میں بڑے پاکیزہ تھے. ان ماؤں نے اپنے اولادوں کو حلال طیب دودھ پلایا تھا اور اس کے ثمرات بھی ایسے ہی پیدا ہوئے. گھر میں داخل ہوئی، غصے کے عالم نے بہنوئی کو مارا، لہو لہان ہوئے. بہن کو مارا جب درمیان میں چھڑانے پڑی، تب حضرت عمر نے خون دیکھا، سرد ہوئے، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہ قرآن پڑھ رہے تھے. تلاؤ قرآن. بہن نے فرمایا تو ناپاک ہے اور ناپاک آدمی پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، لہذا میں یہ اللہ کا کلام تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتی ہوں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے تھے، تشریف لے آئے. کیا کر رہے تھے؟ فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو اقم الصلاة لذکری. پوری آیت ابتدائی 10-11 آیتیں پڑھی. حضرت عمر سہم گئے اور قرآن کریم سن کر قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، رو پڑے، آپ دیدہ ہوئی. اب در اقدس رسول کا قصد کیا، یعنی آقا کے کاسانہ نبوت پر پہنچ رہے ہیں. حضرت طلحہ اور زبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار لٹکائے ہوئے ہیں. حضرت طلحہ اور زبیر نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے آنے دو، اگر ٹھیک آتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کر دیا جائے گا. حضرت عمر جب کاسانہ نبوت پر پہنچتے ہیں آقا استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر نے داخل ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور ایک روایت میں ہے آقا آگے چل کر کے استقبال میں آئے اور جب عمر قریب پہنچے تو کرتا پکڑا اور فرمایا او خطاب کا بیٹا عمر، کیا تو اسلام نہیں لے آئے گا؟ اور عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا موقع تھا. صحابہ کرام سے فرمایا نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرو. یہ پہلا موقع تھا. اسلام کے بعد عمر کے اسلام لانے پر پیغمبر نے تکبیر کی صدا بلند کی. اور کیسی تکبیر کی صدا بلند کی؟ صحابہ فرماتے ہیں پورے مکہ کی گلیوں میں نعرہ تکبیر گونج اٹھا اور پورے مکہ کے وادی میں کوہرام مچ چکا. جبریل آسمان پر سے اتر گئے اور فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو اور آپ کو بشارت ہو. آسمان سے جبریل اسلام کے عمر کے اسلام لانے پر آسمان سے جبریل اتر کر کے اللہ کے پیغمبر کو بشارت اور مبارکبادی دینے آئے. اس عمر کی شہادت کا تذکرہ میں نے مختصراً واقعہ ذکر کیا. یہ عمر کے اسلام لانے کا حال ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے، نماز کا وقت ہو، صفا کے دامن میں حضرت ارقم کا مکان تھا. صفا بہت بڑا پہاڑ تھا. اب وہ مسجد میں داخل ہو گیا.
تو صفا کے دامن میں حضرت ارقم کا زید ابن ارقم کا مکان تھا. وہاں چند صحابہ 40 تھے یا 50، عمر 41 میں تھے یا 51 میں تھے، اللہ اختلاف الاقوال. 40 تھے، 41واں عمر تھا. چھپ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بیت اللہ میں داخلہ منع تھا. جب نماز کا وقت آیا، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی، نماز کا وقت آ چکا ہے، نماز ادا کرنی. کہاں چھپ کر نماز ادا کریں گے؟ ہرگز نہیں، علانیہ نماز ہوگی. اعلان ہوا اور حضرت عمر نے علانیہ نماز پڑھی. گئے ابو جہل کے گھر اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اپنے اسلام کا اعلان کر گئے. ان مشرکین مکہ نے حضرت عمر کا مقابلہ کیا. حضرت عمر ڈٹ کر مقابلے پر آمادہ ہو گئے اور مکے میں کوہرام مچ گیا. اللہ کے نبی کی دعا ادھر قبول ہو گئی، اے اللہ اسلام کو عمر دے کر کے عزت دے دے. اور اللہ نے عمر دے کر کے اسلام کو عزت دے دی اور اعلانیہ اسلام مکے کے اندر روشن ہو گیا. یہ تو اسلام لانے کا قصہ ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہے. ان کے منشا پر قرآن کریم کے 12 مقامات میں اللہ نے فیصلہ اتارا. اللہ کے پیغمبر کی رحلت کو حضرت عمر قبول نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے. جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئی، تلوار سونت لی اور کہا جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، عمر تلوار سے ٹکڑا کر دے گا. سیدنا ابوبکر صدیق حالات میں، ایک تو اللہ کے نبی کی جدائی کا صدمہ، اب اللہ کے نبی کی جدائی کے بعد جنازہ، قبر، تجہیز و تکفین کے سارے مسائل، ایک طرف مرتدوں کا زور، زکوٰۃ کے منکرین کا زور، جیسے اسامہ کی روانگی کے مسائل. عجیب کوہرام مچ چکا تھا مدینے میں. پورے صحابہ میں مجموعی طور پر سیدنا ابوبکر صدیق ان کے ہوش و حواس باقی تھے. سیدنا فاروق اعظم ایسا شجاع، ایسا بہادر اور ایسا اسلام کا جنرل فاتح ہوش کھو بیٹھا تھا، مانتا ہی نہیں تھا کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. بس سیدنا ابوبکر صدیق نے عمر کے تیور دیکھ لی. جب تلوار سونت لی، وہ اوالی مدینہ میں تھے دوسری بیوی کے پاس. فجر کے بعد پیغمبر کے حالات دیکھ کر گئے تھے. سوموار کے دن نبی کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، شفا کی طرف، اور موت دھوکہ دے دیتی ہے. بعد مرتبہ قریب کے لوگ دور رہ جاتے ہیں. یہ سمجھ کر کے طبیعت درست ہو گئی. حضرت ابوبکر کے ساتھ بے ایسا ہی ہوا. اوالی مدینہ سے دوڑے دوڑے آئے تو یہاں تو کوہرام مچ چکا ہے مسجد نبوی میں. خطبہ دیا، حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ آیتیں پڑھی. اے لوگو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کرتا رہے گا تو اللہ زندہ ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آتی. سن لو، جو تم میں سے محمد کی پوجا کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، تو محمد وفات پا چکے. سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے. کہا ہاں عمر تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. عمر قرآن پڑھتے تھے لیکن ہوش حضرت عمر کے ختم ہو چکے تھے. حضرت عمر نے تسلیم کر لیا. وہ عمر. سیدنا ابوبکر صدیق 2.5 برس خلیفۃ المسلمین رہے. متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس 6 مہینے 5 دن امت کی کمان سنبھالی. دور دور تک اسلام
اور فتوحات دور دور تک پھیل گئی. پورے عرب کا اور پوری دنیا کا ایک لٹھا شاسن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور جب مدینے سے ملک شام کا دورہ کرتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سفر کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ اونٹ کا سفر کر رہے ہیں شام کی طرف. ایک اونٹ ہے، دو سوار ہیں. مشورے سے طے کر لیا ایک منزل غلام سوار ہو، ایک منزل حضرت عمر سوار ہو. اس طرح ملک شام پہنچے. اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ، جب شام میں داخلے کا ٹائم تھا شہر میں بڑے بڑے پادری رہبان یہود کے عالم تورات اور انجیل لے لے کر کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آج وہ فاتح وہ عمر ملک شام کے دورے کے لیے آ رہا ہے. ان کتابوں میں عمر کے جو حلیے انہوں نے پڑھے تھے، جو حالات پڑھے تھے، وہ کتابوں سے منطبق کرنے کے لیے جب شام میں داخلے کا ٹائم تھا اندر شہر میں، اب اونٹ کو سوار ہونے کی ترتیب میں باری تھی اور حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی. غلام نے کہا آقا میں آپ کو اپنی باری ہدیہ کرتا ہوں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں. پورا شام آپ کے انتظار میں اور استقبال میں باہر آ چکا ہے، آپ کی سواری کا موقع ہے، اگرچہ میرا حق ہے میں آپ کو دیتا ہوں. کہا یہ ہرگز عمر سے بے انصافی نہیں ہو سکتی ہے، ترتیب میں تیری باری ہے تو سوار ہو جا. اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ملک شام میں داخل ہوئے. یہود کے علماء وہ سوار غلام کو دیکھتے ہیں اور اپنی کتابیں دیکھتے ہیں. کہا یہ وہ عمر نہیں ہے جو کتابوں میں ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے وقوفو، امیر المومنین اونٹ کی مہار تھامے ہوئے نیچے ہیں. اب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کے پسینے چھوٹ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کجاوے سے رگڑ کی وجہ سے کرتا پھٹ چکا تھا. اپنا کرتا نکالا اور رفو کرنے کے لیے یہودی درزی نے وہ کرتا بھی دے دیا فاروق اعظم کا سل کر، اور نیا کرتا بھی جو ہے فاروق اعظم کو ہدیہ کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں ملک شام کے فاروق اعظم کی طرف سے. امیر المومنین بڑی مجلس ہوگی، بڑے بڑے لوگ مجلس میں آئیں گے آپ کا خطاب سننے کے لیے. آپ نیا کرتا جو اس نے ہدیہ کیا ہے وہ زیب تن فرما لیں اور پرانا کرتا رفو کر کے جو ہے اس کو رکھ لیں. فاروق اعظم نے جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کفا بالایمان زینتن، کفا بالایمان زینتن. فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح میں تو تجھے بہت ہوشیار سمجھتا تھا، نئے کپڑے پہننا شوبازی کرنا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ کفا بالایمان زینتن، نئے کپڑوں سے آدمی کا پربھاؤ نہیں پڑتا ہے، آدمی کا پربھاؤ اس کے ایمان سے پڑتا ہے. پھر فرمایا لا میرا پرانا کرتا لا، گرمی کا سیزن ہے، کتان کا کپڑا ہے اور وہ گرمی کو زیادہ جذب کرتا ہے. وہ فاروق اعظم بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے. جس گلی سے عمر گزرتا تھا شیطان اس گلی میں عمر کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، شیطان گلی بدل دیتا تھا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے اور لوگوں کا بار جب حضرت عمر کے ذمہ آیا، حضرت عمر نے حق ادا کر دیے. 10 برس 6 مہینے 5 دن خلیفۃ المسلمین رہے. ایک مرتبہ ابو لولو مجوسی، یہ ایران کا رہنے والا تھا، اور جب عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور مجوسیوں پر حالات آئے، یہ مدینے میں رہتا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا اور لوہار تھا، بہت اچھا فنکار تھا، لوہے سے بہت چیزیں بناتا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ غلام تھا.
ابو لولو مجوسی. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. پہلے سے سیدنا فاروق اعظم سے چیڑ تھی، اس لیے کہ جب ایران مسلمانوں نے فتح کر لیا، یہ بھی ایرانی، اور ایران جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس کو بہت برا لگا. اپنے والوں کی ہار اور مسلمانوں کی جیت، مسلمانوں کا کھا کر، مسلمان کے شہر میں رہ کر، مسلمان آقا کا غلام ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کی ہار سے ان کے دل میں بہت رنجیدگی تھی. اور فاروق اعظم کو دل میں گالیاں بہت دیتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے لوگ مار کھا کر کے ذلیل ہوئے. یعنی فاروق اعظم سے دل میں اس کی بنتی نہیں تھی. ایک مرتبہ فاروق اعظم کی خدمت میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے یہاں آیا اور کہا میرا ایک مسئلہ ہے، آپ سولو کرے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرا آقا مغیرہ ہے، وہ مجھ سے ٹیکس بہت لیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنا ٹیکس؟ کہا 2 درہم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بہت مشہور فنکار لوہار ہے، 2 درہم ودھارے نہیں ہے. تیرے آقا کو میں مجبور نہیں کر سکتا ہوں کہ تجھ سے ودھارے ٹیکس، تجھ سے اوچھا کرے، اس لیے کہ تیرا فن اتنا بڑا ہے، تیری کمائی اتنی بڑی ہے، اس کمائی پر 2% ٹیکس کوئی بڑا ٹیکس نہیں. اب فیصلہ اس کے ویرودھ میں گیا. یہ دنیا انسانیت کی عادت ہے، فیصلہ مانگنے والے حق فیصلہ جب ویرودھ جاوے. پہلے سے حسد کی آگ تو بھڑک رہی تھی، پہلے سے حسد تھا، اب فیصلہ بھی جب ویرودھ میں گیا اور دشمن بنا اور غصے ہوا، چلا گیا. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی ایک چکی بنانے کی. یہ لوہار تھا، لوہے کی چکی بنانی تھی، اس کو طلب کیا. جب امیر المومنین نے طلب کیا کہ ایسی تو فنکار ماہر تجربہ کار لوہار ہیں، ایسی چکی مجھے بنانی ہے، بنا دے. تو اس نے کہا ہاں میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ اس کی شہرت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا میں اس کی شہرت کا ڈنکا بجے گا. یہ سیدھی دھمکی تھی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی. اتنا بڑا اسلام کا جرنیل جس کے منشا، جس کے رائے پر قرآن نے 12 مقامات میں تصویب فرمائی ہو، وہ اوپر نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے سمجھ لیا، ٹاڑ گئے، یہ میرے قتل کی دھمکی دیتا ہے. یہاں کچھ نہیں بولے، اپنے مقربین سے کہا اس ابو لولو مجوسی غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. اپنے خاص لوگوں میں ذکر کیا، لیکن جب تک جرم آشکارا نہ ہو، کوئی گناہ رجسٹر نہ ہو، تب تک اس کی سزا اسلام میں نہیں ہے. عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، دھمکی پر سزا نہیں دی جاتی ہے. لیکن سمجھ گئے کہ دھمکی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، چھوڑ دیا. یہی ابو لولو مجوسی ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی کے محراب میں نماز فجر میں صفیں درست کر رہے تھے. یہ پیچھے زہر پلایا ہوا خنجر لے کر کے حاضر ہو گیا. اندازہ لگاؤ، مسجد نبوی ہے، نماز فجر کا ٹائم ہے، نبی کا وہ محراب جس میں آقا نے 10 برس امامت کی، ابو بکر نے 2.5 برس امامت کی، سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال امامت کی. یہاں پیچھے سے خنجر زہر والا لے کر کے چھپ کر کے پیچھے کھڑا تھا. فاروق اعظم نے صفیں درست کروائی. جب نماز کی نیت باندھی اور قرات شروع کی، پیچھے سے زہر آلود خنجر کے مسلسل وار کی، اور سیدنا فاروق اعظم محراب نبوی میں، مسجد نبوی کے اندر خون سے لوٹ پوٹ نیچے گر پڑے. اب سیکھنے کا مقام، قاعدہ یہی ہے، جب امام کو کوئی عذر لاحق ہو جائے
تو امام کے پیچھے کھڑے رہنے والے کو امام ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کر دے. اسی لیے اسلام کا قاعدہ ہے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. نبی فرما چکا مجھ سے قریب میں پہلی صف میں وہ کھڑے رہے جو نماز کے مسائل سے واقف ہو. کبھی ضرورت پڑے امام کی جگہ امامت کرانے کی تو وہ آدمی امامت سنبھال لے. یہ پیغمبر کا ہمیشہ کا ارشاد ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. خون سے لت پت زخمی جان نے فاروق اعظم نے نماز سنبھالی. عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی پر آگے کر دیا. تڑپتی ہوئی جان مسجد نبوی کے محراب میں پڑی ہے. قربان جائے عبد الرحمن ابن عوف کی جلالت شان پر اللہ کی نماز پوری کرا دی. امیر المومنین کا تڑپتا ہوا جسم چھوڑ دیا اور اللہ کی نماز پوری کرا دی. نماز پوری کرانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کو اٹھایا امیر المومنین کو اور لے جایا گیا گھر میں. سیدنا فاروق اعظم کے ہوش باقی تھے. پہلا سوال مجھے کس نے قتل کیا؟ پہلا سوال مجھے کس نے قتل کیا؟ دعا تھی سیدنا فاروق اعظم کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا الی بلد رسولک. اے اللہ مدینے میں ماریو اور شہادت کی موت دیجیو. یہ دعا میں آنکھ پانی کا مسئلہ ہے. مدینہ قیامت تک دارالاسلام ہے. یہاں جہاد ہونے والا نہیں ہے تو پھر شہادت کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے عمر کی دعا قبول کی. نماز کی حالت میں خنجر بھونکوا کر کے خدا نے شہادت بھی نصیب کی اور مدینے کی موت بھی. یہ 27 ذی الحجہ ہے. اس مہینے کی 27 تاریخ تھی اور مدینہ میں یہ کوہرام مچا تھا. تو صحابہ نے فرمایا فلانا ابو لولو مجوسی. اس وقت سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ الذی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین ہونے نہیں دیا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین ہونے نہیں دیا. یعنی میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے. اس پر اللہ کی تعریف ادا کی. اس کے بعد قاتل سے بالکل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ خبر ہی نہیں. مسلمان کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے خلافت بورڈ بنایا. 2 کام کی. پہلا کام اپنے بیٹے عبداللہ سے بلایا. لوگ طبیب لے آئے, ڈاکٹر لے آئے. دوا ڈالی منہ میں سے زخم سے نکل گئی. دوا ڈالی منہ میں سے زخم سے نکل گئی. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب دوا کی تاثیر ختم ہو چکی, دعا کی تاثیر شروع ہو چکی. دوائی ختم, اب دوائی نہیں کرنی. پہلا کام یہ کیا, اپنے بیٹے عبداللہ سے بلایا. کہا عبداللہ میری زندگی کا تمام عرشی اور فرشی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا اور کوئی مقام نہیں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مجھے مل جائے. دیکھ بیٹا تو میرا ہونہار لڑکا ہے, مجھے بڑا پیارا ہے, تو بڑا سمجھدار بھی ہے, لیکن امی عائشہ کے پاس تجھے جانا ہے اور ان سے درخواست پیش کر رہی ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی شہادت ہوئی, اب زندگی کے چند رمق باقی ہے. آخری تمنا یہ ہے آقا کے پہلو میں جو جگہ ہے اے امی تمہارے لیے ہے. ایک طرف ابو بکر ہے, ایک جگہ خالی ہے, وہ آپ کے لیے ہے, حق آپ کا ہے. اگر آپ عمر کو بخوشی دینا چاہتی ہے تو عمر کے لیے اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی چیز نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا اپنا مدفن اچھی جگہ میں بنانے کی خواہش کرنی چاہیے. اپنی دفن ہونے کی جگہ اچھی ہو, اور اس سے اچھی جگہ کون سی؟ تمام آسمان کی مخلوقات اور تمام زمینی مخلوقات کے لیے اگر سب سے سعادت مند موقع ہے تو یہ موقع تھا کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونا مل جائے.
अम्मी आयशा के पास पहुंचे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, दरखास्त पेश की। अम्मी ने फरमाया, बेटे अब्दुल्ला, यकीनन ये जगह मेरे लिए है और नबी ने पसंद की है, मेरा हक है। उमर का एक एहसान मुझ पर है। सबक की बात, उमर का एक एहसान मुझ पर है। जब मुनाफिकों ने, यहूदियों ने और इस्लाम दुश्मन अनासिर ने मुझ पर जीना की तोहमत डाली थी, इसका बयान कुरान में वाक़िया इफ्क के नाम से मौजूद है। जिस वक्त मुझ पर जीना की तोहमत डाली गई, यहां तक के पैगंबर मुतासिर हुआ, वाक़िया कुरान में दर्दनाक अंदाज में बयान किया है। सूरतुल अंज़लनाहा व फरज़नाहा कहकर, और अल्लाह ने अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, पूरी 10 आयतें कुरान बनकर कयामत तक के लिए अफीफाए कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ की तहारत और पाकदामनी के लिए उतारी। तोहमत लगा देना बहुत आसान, बातें गढ़ लेना बहुत आसान। ये चमड़े की जुबान बोलकर 32 दांतों के दरमियान में झुकने वाली है, लेकिन बॉडी मार खाने वाली है। तोहमत, बहतान, उम्मत के खवास आवाम से ज्यादा मुब्तला, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरखास्त रखी गई। अम्मी का जवाब सुनने के काबिल है। मां भी आयशा जैसी होनी चाहिए। कहा, जिस वक्त तो पूरी कायनात इंसानियत मुझ पर तोहमत गढ़ रही थी, उमर पैगंबर के दरवाजे का वो अदना गुलाम था जिसकी तस्वीर आसमान से खुदा ने उतारी थी। जब पैगंबर ने सुना, जब पैगंबर की तरफ से बात उमर के कानों में पहुंची थी, और अफीफाए कायनात फरमाती है, जब मुझ पर जिना की तोहमत घड़ी गई तो उमर ने कहा था, सुबहानक हादा बहतानुल अज़ीम, सुबहानक हादा बहतानुल अज़ीम। उमर की जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ने कुरान बना करके कुरान में उतार दी। मां ने कहा, उमर का मुझ पर भारी एहसान है, और अल्लाह ने उमर के अल्फाज को कुरान बना करके जब उतार दिया है, ये जगह में खुशी से उमर को दफन के लिए देती हूं। मसला सोल हो गया। लेकिन उमर के इंसाफ, पूरी कायनात का इंसाफ एक तरफ, उमर के एक लम्हे के इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकता। अजीब इंसाफ। बेटा, जब बशारत आ गई खुश हो गए। फिर कहा, बेटा अभी जिंदगी की रमक मुझ में बाकी है, हो सकता है जिंदगी नसीब हो जाए। अभी मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, अभी अमीरुल मोमिनीन हूं, एक दबदबा है, दबदबा। याद रख बेटा, जब मेरी रूह जसद उनसुरी से निकल करके अल्लाह के दरबार में पहुंच जाए, 2 मर्तबा अम्मी के पास जाना और यूं कहना, आज उमर खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं रहा। अल्लाह अकबर, आज उमर अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा, उसकी रूह कब्ज़ हो चुकी है। अम्मी, अगर आप इजाजत खुशी से देती हैं तो मेरे बाप ने कहा है कि मुझे पहलू नबी में दफन करना, वरना बकी में मुझे दफना देना। क्या आप 2 मर्तबा इजाजत देती हो? तब तक तो मेरे बाप की जिंदगी की रमक के बाकी थी, हो सकता है दबाव में कह दिया हो। इससे भारी इंसाफ कोई दुनिया में हो सकता है? हजरत आयशा ने फरमाया, मैं बरजा व रग़बत इजाजत देती हूँ कि उमर को वही दफन किया जाए पहलू नबी में। हजरत उमर ने फरमाया, सारे आसमान और सारे जमीन की खुशी एक तरफ, उमर की इस खुशी का मुकाबला नहीं। फिर काम क्या किया? मुसलमानों की कमान संभाली, क्योंकि हालात बहुत थे। इसलिए सैयदना फारूक आदम चाहते तो उस्मान को खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब कर सकते थे, लेकिन शूरा बनाई। शूरा, ये शूरा जो चली है ना, उसका मेन कहाँ है ये समझो। शूरा बनाई, शूरा, ये शूरा सुन्नत से साबित है, सहाबा का अमल है, और शूरा मशवरा असल चीज है। शूरा को खत्म कर देने से कायनात में जलजला पैदा हो जाता है।
مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا. اللہ نے قرآن میں سورہ شورا اتاری ہے. مشورہ کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ نبی سے فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا میرے باپ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، 6 نام میں لیتا ہوں. 6 نام. میرا بیٹا عبداللہ، خلافت بورڈ میں اس کا کوئی نام نہیں، خلافت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. یہ خلافت بورڈ اگر میرے بیٹے سے کسی معاملے میں مشورہ لینا چاہیں تو عبداللہ مشورہ دے سکتا ہے، لیکن خلافت بورڈ کا ممبر میرا بیٹا عبداللہ نہیں بن سکتا ہے. عمر نے باپ کے بعد بیٹا گدی نشین سلسلہ رکھا ہی نہیں، ختم کر دیا. 6 نام دیے: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص. کیوں نام دیے؟ 6 نام دیے. کیوں نام دیے 6؟ کہا دیکھو میں 6 نام پیش کرتا ہوں. علی اس وجہ سے کہ اللہ کا نبی فرما چکا ہے زندگی میں بعض بعد الموت کے بعد حشر کے دن میدان قیامت میں ہوں گا اور علی ہوگا اور علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ منقبت بیان کی، یہ لائقات بیان کی، یہ صلاحیت بیان کی، یہ ان کا عہدہ تھا. کہا علی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے ایک نام علی کا. دوسرا نام عثمان کا دیا. کہا کیوں؟ فرمایا جبریل آسمان سے اترا ہے میرے پاس اور یوں کہہ گیا جب عثمان تہجد کی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، اللہ آسمانوں پر عثمان کے حیا اور شرم کی لاج رکھتا ہے. اس لیے عثمان، پھر طلحہ، پھر زبیر، پھر عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف کا نام دیا کیوں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدرے میں تھے. امی عائشہ کا حجرہ تھا، عائشہ کی باری تھی. فاطمہ آئی، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، نبی کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار. اندازہ لگاؤ امت کی مائیں بہنیں، خلفشار امت میں بہت پیدا ہو چکا ہے. یہ سب کچھ ہوگا تو قیامت آئے گی، بہت قریب ہے، اب دور نہیں. عورت کی آزادی قیامت کی سب سے پہلی بنیاد ہے، بہت بڑی آزادی. اس کو کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا. فحاشی، عریانیت، بے حیائی عام ہو چکی، بہت خطرناک طریقے سے آزادی ہے نسوان، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. عبد الرحمن ابن عوف، امی عائشہ کی باری میں پیغمبر حجرہ عائشہ میں بیٹی آئی رسول اللہ کی. جمنی کک میں حسن ہے، ڈابی کک میں حسین ہے. کبھی دیکھا ہے کسی عورت کو ایک بیٹا ادھر کک میں دبایا ہو ایک ادھر کک میں دبایا ہو؟ ایک مرتبہ عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، گھر میں 3 کھجوریں تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے مانگی بھکارن نے. ایک کک میں ایک لڑکا ہے، ایک میں ایک لڑکی. جب عائشہ نے 3 کھجوریں دی، گھر میں 3 تھی، اس بھکارن نے ایک کو ایک منہ میں دے دیا، ایک کو ایک منہ میں دے دیا. اب تیسری تو انصاف یہ ہے کہ ماں کا ہے. اب جب اس کو ہاتھ میں لیا تو ادھر تکتکائی نظر سے یہ دیکھ رہی ہے، ادھر سے یہ دیکھ رہی ہے. امی عائشہ فرماتی ہے جب در اقدس رسول میں نبی حاضر ہوا، میں نے یہ قصہ پیش کیا. اس ماں نے اس کو منہ میں لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک اس کو دیا اور ایک اس کو دیا اور کچھ نہ کھایا. نبی نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات فصبر كن له سترا وحجابا من النار. عجیب پیغمبر فرما چکا، من ابتلی بشیء من هذه البنات فصبر
कुन्न लहु सित्रन व हिजाबन मिनन नार। मोंघवारी, भरण पोषण पूरा नहीं होता है, खोटे खर्चे बंद कर दो, सब हो जाएगा। आधा इसको दिया, आधा इसको दिया, कुछ न खाया, 3 खजूरें खत्म हो गई। आका से आयशा ने किस्सा बयान किया, नबी ने परवाना दिया, जो बेटियों की वजह से आजमाया जावे दुनिया में, दुनिया आजमाइश के आमो जगह है, इम्तिहान तो आएंगे, इम्तिहान के बगैर कभी मनसब पर आदमी फाइज नहीं होता। और कभी जब इम्तिहान के दिन शुरू हुए और आदमी मनसब छोड़े, वो मर्द नहीं है। आजमाइश तो मेन बुनियाद है, आजमाइश के बगैर तो कभी भी निखार आने वाला ही नहीं है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कोई इंसानियत थोड़ी है। आका ने फरमाया जो बेटियों की वजह से आजमाया गया, एक काम करना है, सब्र कर ले। क्या मिलेगा? 2 सीले मिलेंगे। एक करना है सब्र, 2 सीले, कुन्न लहु सित्रन व हिजाबन मिनन नार। क़यामत के दिन ये बेटियां जहन्नम की आग से माँ बाप के लिए पर्दा बन जाएंगी। बेटी की परवरिश कोई मामूली काम थोड़ा है, बहुत मुश्किल तरीन काम है। बेटियों को आफीफ और पाक दामन रहना चाहिए। इज्जत और पाक दामनी बहुत बड़ी चीज है, हया और वफा की पैकर साथ है। सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुर रहमान का नाम दिए। बेटी आई, हसन इधर है, हुसैन इधर है, रोती है बेटी। और बाप के पास जब बेटी रोती हुई आए, उस वक्त बाप के दिल पर जो बिजलियां गिरती है वो तो बाप ही समझ सकता है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा रहमतुल लिल आलमीन जात हो, उस बाप पर क्या गुजरी होगी, उस बाप पर क्या गुजरी होगी। याद करो कायनात की बेटियों, तुम्हारे घर में फातिमा के फाके नहीं है, एक घर नहीं बता सकता कोई जिले में, खुदा की कसम। वो फातिमा छातियों से दूध सूख गया है, हसनैन करीमैन 2 तरफ है। और बेटी दरे अक़दस रसूल में का साए नबुवत में हाजिर होती है। अब्दुर रहमान नबी फरमाता है, बेटी ने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? अबू भूख सता रही है, छाती में दूध सूख गया है। ये हसन भी भूख से बेताब है, ये हुसैन भी भूख से बेताब है। आई हूं अब्बू के पास, कुछ खाना मिल जाए। हाय हाय, फातिमा ने हया नहीं बेची, फातिमा ने इज्जत नहीं बेची, फातिमा ने पाक दामनी नहीं खत्म की। बेटी हर मुश्किल में बाप का सहारा ढूंढती है, ढूंढना चाहिए। बाप सहारा है। वो कमीने बाप, तुझे अपनी बेटी की इस हालत के अंदर मदद करनी चाहिए, घर से निकालने नहीं चाहिए। जाओ जाओ, तुमको दे दिया, तुम्हारा हक यहाँ क्या रखा है, नाउज़ुबिल्लाह। ये मुसलमान की शान में वो रहमतुल लिल आलमीन आंखों से अश्कबार रो रहा है और जुबान से मुस्ता सुनाता है। जो नबी के घर वालों के खाने का इंतजाम करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको जन्नत की बशारत देता है। अब्दुर रहमान इब्न औफ गए, घर से खाना लाए और घर से खाना ला करके पास में बैठ करके खिलाया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अब्दुर रहमान को भी जन्नत की बशारत देता हूं, जिसने नबी के घराने की भूख को खत्म किया, अल्लाह उसको जन्नत से सैराब करे। इसलिए तीसरा नाम अब्दुर रहमान का। अभी 3 नाम बाकी है। फारूक आदम की शहादत का वाकया भी बाकी है। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी में क्या सबक दिए, वो सीखने के काबिल है। कितने मुरब्बा मील के अंदर उनकी हुकूमत थी। 63 साल की उम्र पाई। सन हिजरी 24 में दार फानी से दारुल बका की तरफ पहलू नबूवत के अंदर आराम फरमाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।